अस्सलाम वालेकुम। ये जो क्रैश कोर्स के बारे में मैं पिछले दो वीडियो में जो बताया हूँ वो तकरीबन 2 घंटे का है, एक एक घंटे का एक वीडियो है। और हमारा जो कोर्स है इस्लामिक क्रैश कोर्स वो 10 घंटे का रहेगा और रोज़ 1 घंटे के हिसाब से 10 दिन का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मगर वो जो 2 घंटे में मैं बहुत मुख्तसर ये 10 घंटे के बारे में, ये कोर्स के बारे में बताया मुख्तसर। और जो ज़्यादा जो 10 घंटे का जो कोर्स रहेगा उसके अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लेन किया जाएगा। उस 2 घंटे के जो शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था क्रैश कोर्स का, उसमें कुछ बातों की वजाहत रह गई थी, क्लैरिफिकेशन रह गया था। तो इंशाल्लाह आज उसके बारे में मैं शुरू बताऊंगा 1 घंटे में। वो टोटली 3 घंटे का रहेगा वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। मगर असली जो क्रैश कोर्स है 10 घंटे का ही रहेगा और 10 दिन तक चलेगा इंशाल्लाह। उसमें ऐसी मालूमात आ जाएंगी मुस्लिम नौजवानों को और मुस्लिम बड़ों को भी कि जिन्होंने बचपने में दीन की तालीम हासिल नहीं की है, वो लोगों को ऐसी मालूमात आ जाएंगी कि तकरीबन एक अच्छे मुसलमान को जो होना चाहिए। वो जो मैंने जो शुरू किया था इस्लामिक क्रैश कोर्स के बारे में, जो ऐसी चीज़ें मैं अल्लाह के करम से बताऊंगा कि जो किसी मस्जिद में या किसी मौलाना ने अभी तक बच्चों को नहीं बताई होंगी। सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था वो कायनात की वसत कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, वहाँ से शुरू किया था। वो इसलिए शुरू किया था कि इस्लाम का या कोई भी मज़हब का जब कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई आदमी कोई मज़हब सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए पहले ईमान का होना ज़रूरी है। बग़ैर ईमान के उसकी कोई तालीमात की, नमाज रोज़े ज़कात की फिर कोई अहमियत नहीं रहती अगर ईमान नहीं है। इसलिए मैंने वो शुरू किया था कि अल्लाह ताला का वजूद साबित करने के लिए कायनात के वसत से, उसकी बड़ाई लंबाई चौड़ाई से ये साबित करने की कोशिश किया था कि अल्लाह ताला मौजूद है। और अल्लाह के करम से मैंने स्टडी करके पिछले 35-40 साल में साइंस की इतनी स्टडी करके इतने मालूमात हासिल कर लिया अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से, साइंटिफिक प्रूफ। ये तो मैं आपको 10 घंटे क्या 100 घंटे में भी नहीं बता सकता, इतने प्रूफ हैं। मैं फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ कि अल्लाह के ताल्लुक से आपको खाली कायनात की लंबाई चौड़ाई बताया, वो भी थोड़ी सी बताया कि सूरज कितना बड़ा है, हमारी कहकशां कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से साबित किया। वो उसके बाद अगर अल्लाह के ऊपर ईमान है, अल्लाह ताला मौजूद है, इसके बाद फिर आप जो भी कोर्स सीखेंगे उसका फ़ायदा है। और एक चीज़ जो हमारे दोस्त हमारे से पूछते रहते कि हम लोग आज कल परेशानी में क्यों हैं, हमारे दीन के ताल्लुक से गलत बातें या बुरी बातें दुश्मन हमारे इस्लाम के क्यों बताते रहते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर क्यों ऐसा ये करते रहते, गलत इल्ज़ाम लगाते या झूठे जो भी गलत है बुरे इल्ज़ाम है क्यों लगाते हैं। और हम भी अल्लाह के ताल्लुक से अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचते कि ऐसा है वैसा है, कहाँ है और ऐसा क्या है, और हमको भी ऐसा लगता, ऐसा लोग पूछते रहते हैं। उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला और हमारा दीन जो इस्लाम है, और अल्लाह ताला भी ख़ुद बहुत ज़्यादा रैशनल है। वो चाहता है कि इंसान जो है दिमाग से, अक़ल से असलियत को पहचाने। वो ज़बरदस्ती किसी को कोई पहचानने की ज़बरदस्ती नहीं करता, वो चाहता है कि इंसान अक़ल का इस्तेमाल करे। इसलिए हमको और गैर मुस्लिमों को सबको एक हालत में रखा है ताकि हम लोग अक़ल से दुनिया के हालात, कायनात, अपने जिस्म, ज़मीन, आसमान, तारे, सितारे, केमिकल, हर चीज़ देख के अक़ल से मालूम करे। और ये जो बुरी बातें हैं जो काफिर बताते रहते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, वो भी हमारा इम्तिहान है, हमारा भी इम्तिहान है और काफिरों का भी इम्तिहान है। क्योंकि हमारा जो दीन है वो साइंसी तरीके से, हर तरीके से साबित हो चुका है। आज पूरी दुनिया जदीद मॉडर्न टेक्निक के साथ भी इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसके बावजूद भी काफिर जल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दीन के ख़िलाफ़ और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बुरी बातें करते रहते। वो एक किस्म का इम्तिहान है। उस इम्तिहान से अगर मुसलमान गुजर गया तो फिर समझो वो कामयाब हो गया। इसके लिए मैं जो कुछ बात बताना चाह रहा था कि ये इस्लामी अक़ायद जो हैं उसके ताल्लुक से मैं डिटेल जो है सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कोर्स में। नमाज का तरीक़ा, उसमें नमाज का तरीक़ा और नमाज में मिलना कैसा, मतलब किसी की नमाज रह गई, इमाम अगर नमाज़ पढ़ रहा है, जमात बनी हुई है, तो उसके अंदर मिलने का क्या तरीक़ा है, वो भी इंशाल्लाह कोर्स में बताएंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि नमाज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब ईमान है, अल्लाह के ऊपर ईमान आने के बाद सबसे पहले नमाज की अहमियत है। अगर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है तो फिर नमाज आदमी नहीं पढ़ सकता। इसलिए अल्लाह को अगर एक मानता है, अल्लाह जानता है कि अल्लाह मौजूद है, तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया है मुसलमानों के ऊपर दिन में से 5 मरतबा। तो नमाज के अंदर ऐसी कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है और मुश्किल नहीं समझना चाहिए कि इतनी रकात है और जमात में जा ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं। जमात में जाने के फ़ायदे ये है कि मस्जिद में जाने के
کہ وہاں پہ جانے سے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں انٹریکشن ہو، مسلمان ملے اور ان کے اندر سوشلائز کرنے کے لیے کہ مسجد میں جب جائیں گے نماز پڑھیں گے تو دوسرے مسلمانوں سے بھی ملاقات ہوتی، اس میں اچھے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی، جو غریب ہیں برے اور جو پریشان ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی، جو اچھی حالت میں ہیں پیسے والے ان سے بھی ملاقات ہوتی، اور ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا حال کا پتہ چلتا، اس لیے ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی نماز مسجد میں نہیں جائے گا اور ان کے ساتھ نہیں رہیں گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کو کیا تکلیف ہے، کس کی کیا پریشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مسلمان مسجد میں جائیں 5 ٹائم دن میں سے، مسجد کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات ہوں گی، ایک دوسرے کے حال چال معلوم ہوں گا، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان تو بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں جانے سے اسلام کے دین کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں سننے ملتی ہیں، وہاں پہ کوئی خطبہ ہوتا ہے، کوئی خطاب بیان ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور مسجد میں نماز پڑھنا کا زیادہ ثواب ہے، مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز آپ جو ہے 5 ٹائم بالکل پڑھنا ضروری ہے، ہر مسلمان نے 5 ٹائم۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 3:30 بجے رات میں اٹھ جائے، 4 بجے اٹھ جائے، کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے ٹائم پہ پڑھی جائے۔ خالی فجر کا مسئلہ ہے، باقی نمازیں تو آسانی سے آدمی پڑھ سکتے۔ فجر کے لیے بھی کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ اگر نہیں شروع کی ابھی تک نہیں کر رہے تو آپ جب بھی نیند میں سے اٹھے سب سے پہلے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لینا ہے، 2 رکعت پڑھ لینا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم دیر سے اٹھے، ہم 7 بجے اٹھے، ہم 6 بجے اٹھے اور 8 بجے اٹھے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے نماز نہیں پڑھنے سے تو 2 رکعت پڑھنا اچھا ہے۔ اگر کوئی آدمی سوچ رہا کہ میں دیر سے اٹھا اس لیے نماز نہیں پڑھا، فجر کی چلے گئی، وہ کرنے سے تو یہ اچھا ہے کہ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لے نیند میں سے اٹھتے سب سے پہلے، اللہ کی فرض تو ادا ہو جائے گا۔ تو یہ شروع کرے اور بعد میں دھیرے دھیرے جب عادت ہو جائے گی تو پھر بعد میں اس کے صحیح ٹائم پہ بھی آدمی دھیرے دھیرے آ جائے گا جو اس کا فجر کا صحیح ٹائم ہے۔ اور باقی سب نمازوں کے تعلق سے بھی کوشش کرے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے، باقی کا گھر میں بھی، آفس میں بھی، دکان میں بھی یا کاروبار میں بھی پڑھنا ہے، مگر مسجد نماز پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اور کوئی یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنی رکعت پڑھنا ہے، کچھ نہیں، جتنی اللہ نے فرض کی ہے اتنی تو پڑھنا ضروری ہے، اتنا پڑھنا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ وہ اس کے ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور نماز نہیں پڑھنے سے دنیا میں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کے تو ہم کو معلوم ہے کہ آج ہم جو دنیا کے اندر ذلیل ہے وہ یہی وجہ سے ہے، اور بھی بہت ساری وجہ ہے، اس لیے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے میں یہ بتا رہا تھا اس ٹائم پہ کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان غیر مسلم، سب کو ایکول چانس دیا کہ دنیا میں جاؤ اور اپنے دماغ سے، ان کو دماغ بھی دیا، عقل بھی دیا، اور یہاں کی چیزیں بھی دیا، اور دیکھنے کے لیے سائنس بھی دیا، اور کھانے پینے کی چیزیں دیا، ہر چیز دیا، دیکھو اور معلوم کرو۔ شیطان کو بھی آزادی دیا کہ تو جا اور ان کو گمراہ کر، انسانوں کو بھی آزادی دیا کہ تم گمراہ بھی ہو سکتے یا صحیح راستے پہ آ سکتے۔ اس لیے سب کو ایکول چانس ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ زبردستی دین پہ نہیں لاتا کہ اگر ایسا ہو تو شیطان یہ بولے گا کہ یہ تو فیئر نہیں ہے، میرے کو تو بہکانے کا موقع نہیں دیا تو نے، اللہ کو بولے گا شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیئر سب کو چانس دیا، بہکنے کا بھی دیا اور صحیح راستے پہ آنے کا بھی دیا۔ اس لیے شیطان کے کیا بولیں گے پھندوں سے اور اس کے پلاننگ سے بچ کے صحیح راستے پہ آنا ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور صحیح راستہ یہ ہے اللہ کو ایک جاننا ہے، اور جو اللہ کے جو مذاہب ہے وہ صحیح ماننا ہے، اور آخری مذہب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آخری دین جو بھیجا ہے اس کو صحیح ماننا ہے۔ اگر اس کو صحیح مان لے اور اللہ کو ایک جان لے اور یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سب کا آخر میں فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے وقت، یہ مان لے تو آدمی مسلمان ہے۔ اور باتیں بتاتے میں مختصر یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو قرآن شریف جو جمع ہوا ہے وہ ابھی تک جیسے کوئی ایسی اچھی حالت میں ہے، موجود ہے۔ دنیا کی کوئی مذہب کی کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اور وہ سب اپنے دل سے جمع کی ہوئی ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، مگر قرآن شریف کا پروف موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہوئی ہے، جو کیا ہوا ہے، جو کام کیے ہوئے ہے، وہ حدیثوں کی کتابیں موجود ہے۔ لوگوں نے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ہوئی ہے، اتنا زیادہ ریسرچ اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ریفائن کیا اس کو کہ اس کے اندر غلط اور صحیح کا بالکل انہوں نے یہ کر لیا۔ دشمن جو اسلام کے یہ بات بتاتے رہتے کہ حدیثوں کا کوئی یہ اعتبار نہیں، اس میں کوئی غلط حدیث بھی ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جو علماء ہیں اور محدثین لوگوں نے بہت محنت کر کے صحیح اور غلط حدیثوں کو الگ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایسا کوئی یہ نہیں ہے
اور اللہ تعالیٰ انسانوں کا، پورے دنیا کے مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلم کا بھی، سب کا امتحان کر رہا ہے، اور آخر میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں کامیابی مسلمانوں کی ہوں گی، کیوں تو اللہ تعالیٰ سب کو ایکول چانس دے رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کو بھی۔ غیر مسلم کو بھی ابھی چانس دیا ہوا ہے پوری دنیا میں، کہ پوری دنیا میں تم ترقی کرو، سائنس میں آگے جاؤ، ہر چیز میں آگے جاؤ، پوری دنیا پہ حکومت کرو۔ تو آج وہ کافر کر رہے ہیں پوری دنیا پہ حکومت، مگر اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد مسلمانوں کو چانس دیں گا، کہ بتائیں گا دیکھو اب اسلام کے اوپر دین کا، دنیا کا انتظام کیسا چلتا، کیسا اچھا چل سکتا، تم نے کفر کے اوپر چلا کے دنیا برباد کر دی، یورپ پورا برباد ہو گیا، مطلب اپنے خاندانی طور پہ، معاشرتی سوشل طور پہ بالکل برباد ہے۔ یورپ کے اندر کفر اتنا پھیل گیا، بے دینی اور اتھیزم اتنا ہے کہ وہ پورا خاندان کے خاندان پورے برباد ہو گئے۔ ان کے اندر اب یونٹی پہلے جیسے نہیں رہی، ان کا مذہب کرسچینٹی پورا ختم ہو گیا، مذہب بھی ختم ہو گیا، اور وہ پورے برباد ہو گئے مذہب چھوڑنے کی وجہ سے۔ مذہب جیسا بھی تھا ان کا، اچھا تھا برا تھا، مگر وہ ٹھیک ہی تھا، مگر وہ چھوڑنے کے بعد تو وہ پورے برباد ہو گئے۔ اس کے بعد نماز کا جو میں بتانے والا ہوں کریش کورس میں، نماز کے پڑھنے کا طریقہ اور نماز میں ملنے کا طریقہ، اس کے بعد سب سے اہم ہے پاکی، یعنی نہانا دھونا اور غسل کرنا۔ نہانا دھونا مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ لازم ہے۔ اگر ڈیلی کا اگر نہا رہے، آج کل کے زمانے میں بہت اچھا ہے، نہانا ہے، بال نکالنا ہے بغل میں کے اور پیروں کے بیچ میں کے بال تقریباً ایک مہینے میں ایک مرتبہ نکالنا ہے۔ بلیڈ سے یا شیو کر کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل جو بال نکالنے کے کلیپر مل رہے اس سے بھی نکال سکتے۔ بال نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں موئسچر جمع نہیں ہوتا اور کھجلی نہیں پیدا ہوتی۔ بال اگر بڑے ہو گئے تو بال ٹوٹ کے بال توڑے ہوئے آ جاتے، اس لیے بغلوں میں کے اور پیروں کے بیچ میں کے بال نکالنا ہے۔ مونچھیں چھوٹی رکھنا ہے، مونچھیں چھوٹی رکھنا ہے، ایسے بڑی نہیں رکھنا کہ مونچھ کا بال پانی پیتے وقت پانی کے گلاس میں یا پانی میں نہیں ڈوبنا چاہیے مونچھ کا بال، اتنی چھوٹی مونچھیں رکھنا چاہیے۔ اور نہانا دھونا پاکی اسلام میں بہت ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ بھی کریش کورس میں بتایا جائے گا۔ غسل کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے اور بعد میں پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہے، صابن لگانا ہے اور پھر جسم پہ پانی ڈالنا ہے۔ یہ کم سے کم ایک مرتبہ ہوگا، 3 مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے غسل میں بھی اور وضو میں بھی۔ اس کے ساتھ جو ہے نماز کے طریقہ تو میں بتانے والا ہوں۔ نماز کے اوقات کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کو جب بھی موقع ملتا نماز پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت فجر کی، جب آپ نیند میں سے اٹھ جائیں گے، جب بھی اٹھے، 6 بجے اٹھو، 7 بجے اٹھو، سب سے پہلے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے، گھر کے اندر ہی یا آفس میں بھی جہاں پہ بھی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو آپ کے نماز کا فرض ادا ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آج میں نماز نہیں پڑھا، نماز ادا ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں کی بہت گائیڈنس کیا ہوا ہے، بہت زیادہ حدیثوں کے اندر پیشن گوئی آئی ہوئی ہے، پروفیسی جس کو بولتے ہیں۔ وہ سب اس پروفیسیز کے اندر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، آج کل کے دور کے بارے میں کہ آج کل کیا چل رہا ہے اور آج کل کیا ہونے والا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اور مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے ایسے دور میں، وہ بھی ہے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے دجال کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بہت ہے، اس کے تعلق سے مختلف لوگوں کے نظریے ہیں، حدیثوں میں بھی ہے کہ دجال ایک گمراہ کرنے والا ایک جھوٹا آدمی رہے گا، جو لوگوں کو دھوکے باز سمجھو، دھوکے باز انسان رہے گا جو آخری زمانے میں آئے گا۔ وہ دجال جو ہے خالی اکیلا آدمی تو ہے، مگر اس کے ساتھ ایک پورا سسٹم بھی رہے گا، پورا سائنسی سسٹم رہے گا، جدید ٹیکنالوجی اس کے ساتھ رہیں گی، اور وہ لوگوں کو جو ہے تو جس کو چاہے، جو اس کی بات مانیں گا اس کو نوازیں گا، اس کو دولت عطا کریں گا، جو اس کی بات نہیں مانیں گا اس کو مارے گا، غریب کریں گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے کہ مسلمان اگر کوئی بات نہیں مانے کافروں کی، ان کے ملکوں پہ بم کے دھماکے ہو جاتے، ان کو ٹیررسٹ بول کے پکڑ لیتے، ان کے ملک تباہ ہو جاتی، جیسا عراق، سیریا، لبنان اور کیا بولیں گے لیبیا، افغانستان، یہ سب تباہ ہو گئے۔ یہ سب اصل میں دجال کے کام ہے۔ تو دجال کے ساتھ یہ سسٹم بھی رہے گا، اور آخر میں دجال آئے گا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں قیامت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں اور دجال کو ختم کریں گے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوں گی اور خلافت قائم ہوں گی، اور وہ خلافت کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو خلیفہ رہیں گے، جن کو آخری خلیفہ بولتے ہیں مسلمانوں کے، خلیفہ مہدی، ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، اور پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائیں گی اور کفار بالکل زیر ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک ہے۔ اور دوسرا جو ہے
دجال کے تعلق سے تو بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں حدیث میں بتایا ہے، قرآن شریف کے اندر اس کے بارے میں بھی بہت ساری پیشن گویاں ہیں، مگر حدیثوں میں بہت زیادہ ہیں. اور یہ سب باتیں جو 10 دن کا جو کورس ہے اس میں بھی بتائی جائیں گی. اور مسلمانوں نے آپس میں مل جل کے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. آج کے زمانے کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے بالکل بچ کے اور آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، کفار سے دور رہنا چاہیے، اور آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ جو مسلمانوں میں رنجش ہے وہ سب ختم کر دینا چاہیے. اور جو بھی فرقے بازی ہے، آپس میں دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، یہ سب ختم کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ہی وہ طریقہ ہے جس سے مسلمانوں کو برباد کر سکتے. کیوں تو مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا جو مذہب ہے، وہ مذہب کافر جو ہے پوری جدید ٹیکنالوجی کے اور سائنس کے ذریعے سے غلط ثابت نہیں کر سکتے. یہ کافروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کا مذہب ہے. مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کا مذہب ایسی چیز ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں آج کے زمانے میں، لوگ بولتے ہیں کہ 3000 ہے، 3500 مذہب ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے، مگر جتنے بھی مذہب ہیں دنیا کے اندر، وہ سب کے سامنے اسلام اتنا صحیح ہے اور اتنا ایسا ہے کہ دنیا کے سارے مذہب غلط ثابت ہوئے، سارے مذہب غلط ثابت ہوئے، مگر اسلام غلط ثابت نہیں کر سکے سائنس سے بھی. اس لیے اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے غیر مسلموں کے واسطے کہ مسلمانوں کے دین کو وہ لوگ مٹانا چاہتے. اور وہ دین کو مٹانے کے واسطے مسلمانوں کے اندر جو اتحاد ہے وہ ختم کرنے کے لیے فرقے بنانا بہت ضروری ہے. اور یہ فرقوں کے اندر مسلمانوں کو بانٹ کے ایک دوسرے سے لڑا کے، اور فرقہ باز جو علماء ہیں ان کو پیسے دے کے انہوں نے مسلمانوں کو لگائے ہوئے ہیں. یہ جو علماء ہیں یہ غیر مسلموں کے ایجنٹ ہیں، ان سے پیسے لے کے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے اندر ایمان نہیں ہے بالکل. ان کو کوئی اسلام کی معلومات جو ہے خاص نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر. جو دین کی تعلیم حاصل کی انہوں نے، حدیث پڑھے، قرآن پڑھ لیا، مگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے پھر وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل گئے، ان سے پیسے لے کے مسلمانوں کو بہکا رہے. اور آج ہم مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں فرقے ہیں، 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں فرقے ہیں، اور ایک دوسرے کو سب غلط ثابت کر رہے ہیں. اور ان سب سے بچنا چاہیے. اور یہ 10 دن کا جو کورس ہے وہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بہت زیادہ کامیاب رہنے والا ہے. اور میرے سامنے اس کا یہ پورا سلیبس ہے، پورے نقطے میں نے لکھا ہوا ہے، تقریباً 62 پوائنٹ ہے. وہ ایک پوائنٹ میں ایکسپلین کروں گا، اور ہمارے لوگ کریں گے انشاءاللہ. جو ہر مسجد میں یہ کریش کورس شروع ہوگا وہاں پہ اس کی ایک کاپی رہیں گی ہر جگہ سلیبس کی، اور اس سلیبس کے ایک پوائنٹ دیکھ کے وہ لوگ اس کے اندر پورا ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر بحث کریں گے. ہر پوائنٹ کے اوپر تقریباً 10 منٹ بحث کریں گے. اور اس حساب سے 10 گھنٹے کا بہت اچھا کریش کورس بن جائے گا. اور اس کریش کورس کے اندر کرنے کے بعد مسلمان نوجوان اور بچے یا بوڑھے یا بڑے جنہوں نے بھی اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے بچپن میں، یا ان کو نہیں مل سکتی، یا صحیح بھی نہیں مل سکتی. آج کل مسجدوں میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، اسلام کی تعلیم کوئی دے نہیں رہا ہے. خالی قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ کے پڑھنا سیکھنے، عربی پڑھنا سیکھ کے قرآن شریف ختم کرنے سے دین کی تعلیم بالکل نہیں ہوتی. اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. پر آج کل مسلمانوں کے پاس، نہ طالب علموں کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس، نہ بڑے لوگوں کے پاس کوئی ٹائم ہے اتنا پڑھنے کا. وہ جو موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، بچے جو ہے تو اسکولوں میں لگے ہوئے ہیں، نوجوان موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں ان کے پاس تو علم نہیں ہے، اور وہ فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، تو دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو جن کو بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، جو بھی ہے، وہ یہ 10 دن کا کریش کورس کرے. انشاءاللہ ان کو اس کے بارے میں، دین کے بارے میں اتنی معلومات ہو جائیں گی کہ ایک مسلمان کو ہوتی. اور اس کریش کورس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی مذہب، کسی فرقے کا نہیں ہے. مسلمانوں کے جو 4 فقہ ہے، حنبلی، حنفی، شافعی اور مالکی، اس کا بھی تعلیم اس کے اندر نہیں ہے، اور شیعہ سنی کی بھی نہیں ہے. اور جتنے بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور کیا بولیں گے سلفی اور وہابی، یہ ان کی کسی کی تعلیم نہیں ہے. یہ صرف پیور قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اصلی اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے ہر کوئی اس کے اندر آ کے داخلہ لے سکتا ہے. شیعہ بھی آ کے داخلہ لے سکتے، سنی بھی آ کے لے سکتے، اور ہر کوئی یہ دین کی تعلیم حاصل 10 دن کا کورس کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر ان کی مرضی ہے کہ اپنی مذہب کی کتابیں، اپنے فرقے کی کتابیں آ کے پڑھ سکتے. ہماری طرف سے کوئی روک اور پابندی نہیں ہے کہ ہماری کوئی مذہب کی کتاب پڑھے. یہ 10 دن کا کورس کرنے کے بعد آپ چاہے جس فرقے کی بھی کتاب لے کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت دے گا. کیونکہ ہر کتاب میں، ہر فرقے کی کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے. کیونکہ سب کے پاس قرآن وہی ہے، سب کے پاس حدیث وہی ہے. کوئی بھی کتاب پڑھیں گے حق اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم
ہر ایک زندہ کو جو بھی زندہ انسان ہے اس کو جو ہے تو اس کے مرنے سے پہلے حق اس کو واضح کر دیں گے، اس کے سامنے حق واضح مسلمان کو بھی اور غیر مسلم کو بھی، کافر کو بھی حق پتہ چل جائے گا، سچ بتا دیں گا، اللہ تعالیٰ نشانی بتا دیں گا، اپنی نشانیاں کیسے کھانے پینے کی چیزوں میں، دیکھنے میں، زندگی میں، آسمان میں، سائنس میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے اس کو زندگی میں مرنے سے پہلے نشانی مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ ہے یہ غلط ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا. آپ 10 دن کا کورس کرنے کے بعد اب آپ فری ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ کے اپنے حساب سے کوئی بھی مذہب کی آپ کتاب پڑھیے اپنی، اور کوئی بھی فرقے کی اسلام کی کتاب پڑھ لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تو دین کا صحیح علم حاصل ہو جائے گا. اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو 10 دن کے کریش کورس میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں. اللہ حافظ، السلام علیکم.